नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीथ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक रात मामूल के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। उनकी रात थी, यहाँ क़याम करना था। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाने के बाद जितनी देर घर वालों के साथ बात करनी थी बात की और फिर आराम के लिए तशरीफ ले गए बिस्तर पर और आराम फरमा रहे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिस्तर पर आराम फरमाने लगी। कुछ इतनी देर गुजरी थी कि जितनी देर में बंदा सो जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि पर मैं उस वक़्त तक सोई न थी, आँख मेरी बंद थी पर मैं सोई न थी। क्या देखती हूँ कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से चादर हटा रहे हैं और आहिस्ता से चादर हटाकर मेरे बिस्तर से निकल गए। जिस तरह बंदा चोरी चोरी काम नहीं करता, मेरे बिस्तर से निकले। बिस्तर से निकलने के बाद आहिस्ता से चप्पल पहनी, आहिस्ता से चादर ली, तैयार हुए और आहिस्ता से अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। मैं जाग रही थी। बहैसियत इंसान होने के मेरे दिल में ये बात आई कि आखिर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक़्त इतनी रात गए अंधेरे में चोरी छुपे कहाँ जा रहे। और इंसान सोच सकता है इस बात को, तरह तरह की सोच आती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे ज़हन में ये आया कि शायद अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किसी और बीबी पाक के घर में गए। बारी मेरी है, रात मेरे यहाँ रहना है और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज रात मेरी बारी में किसी और बीबी पाक के घर में जा रहे हैं। मेरे जहन में ये ख्याल आया। मैं भी चोरी छुपे उठी। जल्दी से मैंने किसी की गाड़ी ब्लॉक हुई है। कौन सी? काफी गाड़ी ब्लॉक की हुई लोग खड़े। कौन सी गाड़ी है? रेनॉल्ट है MF 54 नंबर 4। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं भी निकली, देखूं कि कहाँ जा रहे हैं।
تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھروں سے نکلے، میرے گھر سے تو نکل ہی گئے، آس پاس جو دوسرے گھر تھے ان گھروں سے نکلے، نکلنے کے بعد اور جو آس پاس گھر تھے ان گھروں کی حدوں سے بھی نکل گئے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب بس جنگل کی طرف جا رہے ہیں، شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، اس جانب جا رہے ہیں جس جانب قبرستان ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب باہر کی طرف جا رہے ہیں، شہر سے باہر۔ یہ بات تو متعین ہو گئی کہ کسی بی بی پاک کے گھر نہیں جا رہے، لیکن باہر کہاں جا رہے ہیں؟ باہر تو کوئی آبادی نہیں۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں، جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے، ابھی حال میں دیکھا ہے، ان لوگوں کی معلومات کے لیے یہ عرض ہے، اور سب شاید جانتے بھی ہوں کہ آج جتنی مسجد نبوی شریف ہے، 4 walls آف دی مسجد نبوی شریف، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ شریف ہے۔ تو اس زمانے کا پورا مدینہ شریف آج مسجد کے اندر آ گیا۔ ایک طرف مدینہ شریف ختم ہوتا ہے اور ختم ہوتے ہی قبرستان، اور آج آپ جا کے دیکھیں، آج بالکل حال یہ ہے کہ مدینہ شریف کی مسجد کا بارڈر ختم ہوتا ہے، یہاں جالی ختم ہوتی ہے اور یہاں قبرستان ہے۔ تو پوری مدینہ شریف کی بستی سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکل کر باہر جا رہے، جہاں کوئی آبادی نہیں۔ میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کسی کے یہاں تو نہیں گئے، لیکن اب جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ وینسز اور بلیک مرسیڈیز بھی ہے۔ کون سی رینج ہے؟ ٹی جا رہے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے گئی کہ میں اس ماجرے کو حل کروں، معمہ کو حل کروں کہ آخر اتنے رات گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں۔ جب میں نے فالو کیا یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنت البقیع پہنچے، قبرستان، اور قبرستان پہنچ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بڑی دیر تک ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کر رہے۔ تو دعا کرنے کے لیے گویا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، مردوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنے کے لیے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، میں بہت دیر تک وہاں کھڑی رہی، اتنی دیر تک جتنی دیر تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ دوستو، ہماری دعا 5 منٹ کی ہوتی ہے، 10 منٹ کی ہوتی ہے، 20 منٹ کی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی پہ گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، بلایا تھا ہمیں 7 بجے، مجھے کہا تھا آپ 7 بجے پہنچ جانا، کارڈ پہ لکھا ہوا تھا 6 بجے۔ میں نے کہا دیکھو میرا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے کتنے بجے پہنچنا ہے، دلہا کتنے بجے تک آ جائے گا، کیونکہ بہت تجربہ ہے، 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ 7 بجے پہنچے۔ میں 7 بجے پہنچا ہوں، اور یقین کریں دلہن صاحبہ یہ 9 بجے آ کر کھڑی ہوئی۔ 6 بجے بلایا تھا، کتنے بجے آئے؟ 9 بجے۔ اس کے بعد پیپر ورک تھا، نماز پڑھنے کا، جلدی جلدی شروع کرو، نماز مغرب کی بھی ہے۔ تو ہم نے نکاح پڑھایا، اور نکاح کے بعد
اردو میں دلہا دلہن کے لیے دعا کرنی، وہ کون سی قرآن شریف ختم ہونے کی رات تھی، بہرحال تقریب نکاح تھی، تو دعا کی میں نے 2 منٹ 3 منٹ کی دعا ہوئی. تو دعا کر کے ایک صاحب باہر آئے. میں جب دعا کر کے باہر آیا تو کہنے لگے مولوی صاحب اتنی ایڈی لمبی دعا، پنجابی کے اندر ایڈی لمبی دعا. میں آخر کتنی لمبی؟ میں آخر تمہیں پتا بیٹا، میں آخر 3 منٹ کی میں نے دعا کی ہے، اس پہ تیری چیخا نکل گئی. 3 گھنٹے انہوں نے انتظار کرایا، اس پہ کچھ نہیں. 3 گھنٹے انہوں نے انتظار کرایا، اس سے کوئی سوال نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے جی مینو پتا ہوں تو اتنے ہے تو میں 3 گھنٹے دی دعا کرنی سی. کہتا مینو جان دے ہو. میں آخیا آج تاڑی نہیں، ہوں پتا لگ گیا. اب جب تجھے کسی مجلس میں دیکھ لیا، بڈھا تھا، میں نے کہا کسی مجلس میں نے تجھے دیکھ لیا، میں نے کہا 3 گھنٹے کی دعا، چاہے فوجگی ہو چاہے شادی ہو. کہنے لگا پھر میں تمہیں منہ ہی نہیں دکھان لگا. میں آخیا یہ چنگا بیدا. ہم 5 منٹ کی دعا سے تنگ آ جاتے ہیں. ہم خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، ہم اپنے فائدے کے لیے، جس میں سراسر کسی اور کے لیے نہیں، امت کے لیے نہیں. ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دعا کے بعد تھک جاتے. ہمیں اپنے لیے بھی مانگنی ہو تو. اور سچی بات تو یہ ہے، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں ہفتہ گزر جاتا ہے اسی مجلس میں بیٹھے ہیں. میں اگر ایمان کے ساتھ ان کو قسم دے کر پوچھوں کہ بتاؤ پچھلے ہفتے تیرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو شاید مسجد میں نماز پڑھتے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کے بعد عام حالات میں دعا کے لیے مخصوص طور پر ہاتھ اٹھانا اسے یاد نہیں ہوگا. زندگیاں بیت جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. وہ ایک نماز کے بعد چلو دعا اللہ پاک نے رکھ دی ہے، مجبوراً مانگنی پہ جاتی ہے، ورنہ تو ہفتوں کیا مہینوں کے مہینے گزر جاتے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. اور اللہ پاک قرآن مجید میں ایک موقع پر فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آگے اللہ پاک اس سے آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خار کر کے اسے جہنم میں داخل کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کریم حی ستیر، اللہ کریم ہے، شرمیلا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، چھپانے والا ہے عیبوں کو. جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے تو پھر اللہ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے. جولی پھیلانا تمہارا کام ہے، رب کریم کہتا ہے جولی تم پھیلاؤ، دامن بھرنا میرا کام. اور جو مالک یہ کہے، اوپر سے آفر کرے کہ تم جولی پھیلاؤ میں دوں گا، تو پھر نہ مانگنا تو گویا تکبر کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نمک چاہیے تمہیں، اور تمہارے جوتے کی شو لیس چاہیے، رسی چاہیے جوتے کی، تو بھی اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. اور یہاں ہماری تو یہ حال ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسلسل اپنی امت کے لیے 6 گھنٹے کے قریب دعا مانگی. 6 گھنٹے مسلسل. ظہر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد دعا میں مصروف ہو گئے. ظہر اور عصر کی نماز کٹھی پڑھا کے تو یہ دعا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی غروب آفتاب کے وقت ختم ہوتی ہے. 12-1 بجے کی دعا ہے، شام کو 6-7 بجے ختم ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑی لمبی دعا مانگ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی. اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا ختم کی تو دعا ختم کرنے کے بعد گھر کی طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام واپس لوٹے تو کہا میں بھی لوٹ پڑی، میں بھی نکل پڑی جلدی گھر کی طرف.
اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام راستے میں ذرا تیز چلنا شروع کیا، تو میں اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے میں اپنے اسپیڈ پر چلوں تو شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں، تو میں نے بھی تیز چلنا شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور تیز چلنا شروع کیا، میں نے بھی اور تیز کر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں پہلے گھر پہنچی، جلدی سے دوپٹہ ادھر رکھا، یہ اتارا وہ اتارا، کپڑے اتارے بڑھ کے رکھے اور جا کے بستر پہ گئی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو دیکھا حضرت عائشہ بستر میں ہے اور میرا سانس پھول رہا، کیونکہ تیزی کے ساتھ چلنے سے انسان کا سانس پھولتا ہے۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بریتھ لیس۔ میں سانس پھول رہا، میرا بریتھ لیس ہو گئی۔ سلا کے گیا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو کیا مانگ رہا ہے؟ عائشہ یہ تیرا سانس کیوں پھول رہا؟ حش یا رابیہ، یا اپنی زبان سے کہہ دے کیا مانجرا ہوا ہے، اور اگر تو نے نہیں کہنا ہے تو یہ مت سمجھنا مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے لطیف و خبیر بتا دے گا، مجھے اللہ بتا دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہو جائے گا، میں خود معلوم کر لوں گا، بلکہ یوں کہا، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، فرمایا یا تو مجھے بتا دے، اور اگر تو نے نہیں بتایا تو میرا اللہ مجھ سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، لطیف و خبیر نے مجھے بتا دینا، مجھے پتا چل جانا ہے، پر اس کے بتانے سے پتا چلے گا، بہتر ہے خود بتا دے۔ وہ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایک راز کی بات بتائی تھی، اور راز کی بات بتانے کے بعد کہا کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ پر جب کسی کو یہ کہہ دو نا کہ کسی سے کہنا نہیں، انہیں ضرور کہنا ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ بے شک آپ کسی کو راز کی باتیں کہہ دیں اور اس کو یہ کچھ بھی کوئی اشارہ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی پیٹ میں رکھے، لیکن جب آپ اسے کہہ دیں نا اے تینوں ہی آخر تو کسی نے دسی نہ، تو وہ اس کے دل میں مروڑ پہن دے کہ میں کنوں دسا، پھر کس نو دسا، پھر وہ اگلے جا کے کسی نو کہندا ہے جی تو میری خاص ہے، میں تینوں ہی دسنا، تو کسی نو دسی نہ، اس نے اگلے نو جا کے کہنا ہے تو میری خاص ہے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں تو کسی کو مت کہنا، پھر اس بندے داڑھی آ جاندی۔ انسان ہے، بحیثیت انسان ہونے کے، کہا کسی کو کہنا نہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ یہ قرآن مجید ہے، سنیے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب آپ نے اپنی بیوی کو راز کی بات بتائی تھی، انہیں آگے کر دیے۔ اب جب شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے راز کی بات آپ کو بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا کسی کو بتانے نہیں، آپ نے بتا دی۔ قالت من انباک ھذا، وہ یہ سمجھی کہ اس بیوی نے چگلی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے تو اس کو بہت اپنا سمجھا تھا، پر انہوں نے میں نے ایک گل دس ہی چھڑی ہے۔ قالت من انباک ھذا، یہ قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبأنی اللطیف الخبیر، مجھے لطیف و خبیر نے بتا دیا، مجھے اللہ نے بتا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بتا دے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور نبی کو جتنی بھی غیب کی خبریں ملی ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے بتانے سے ملی ہے۔ اللہ بتاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو کہا بتا دو یہ کیوں سانس پھول رہا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا. میں نے کہا چھپنے کا تو ہے نہیں، جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا اوپر سے سچی بات آ جائے گی. لہذا بہتر تو یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دو سچ سچ. وہ ایک صحابی آتا ہے نا غزوہ تبوک کے موقع پر جو نہیں گئے تھے، 3 صحابہ کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ڈھیر سارے منافقین مدینہ طیبہ کے آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر السلام سے جھوٹ مارا. یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آپ کے ساتھ غزوے میں نہیں گئے، ہم آپ کے ساتھ اس لیے جہاد میں نہیں گئے. سارے منافقین جھوٹ مارتے رہے اور اللہ کے پیغمبر السلام دعا کرتے رہے ان کو، تمہارا دل کا حال اللہ جانتا ہے، چلو تم نہیں آئے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے. 3 سچے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہیں گئے تھے. وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئے تو کہا تم کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایسا زبان دی ہے اور مجھے ایسا ماہر بنایا ہے زبان کا کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں نا تو اتنے پیارے اور اچھے انداز سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے میں تو جھوٹ بول کر آپ سے ابھی جان چھڑا لوں گا، لیکن اللہ نے اگر آپ کو میری سچی بات بتا دی تو میرا کیا بنے گا. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ میرا راز آپ پہ نہ کھول دے. اگر مجھے یہ پتہ لگتا کہ اللہ نہیں بتانے والا ہے تو میں آپ کے سامنے ایسا اچھا جھوٹ بولتا آپ بھی اسے سچ سمجھنے لگ جاتے. میرے پاس پاور ہے، میرے پاس زبان ہے، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے اللہ پاک نے سچ بتا دینا ہے تو ابھی میں آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر دوں تو بعد میں اللہ نے جب بتا دیا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض اور آپ بھی ناراض. لہذا بہتر یہ ہے کہ میں ابھی سچ بول دیتا ہوں، آپ ناراض ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ آپ کے دل میں میری محبت ضرور ڈال دے گا اور مجھ سے راضی کرا دے گا، اس لیے میں سچ بول دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سچ بول دیا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اما عائشہ فرماتی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مارا تھپکا میرے سینے پر، ایک مکہ ایسے مارا، اور مکہ مارتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ بے انصافی کروں گا؟ باری تیری ہو میں کسی کے یہاں جاؤں گا، یہ تو بے انصافی ہے، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو غلط بات ہوئی کہ باری آپ کی ہو، رات آپ کے یہاں رہنا ہو اور میں کسی اور کے گھر چلے جاؤں، یہ تو ناانصافی ہوئی. اور اللہ کا رسول ناانصافی کیسے کرے گا؟ تم نے یہ کیوں سوچ لیا؟ اتنی زور سے مجھے مکہ مارا کہ مجھے درد بھی محسوس ہوا. اور پھر فرمایا میں سنا دیتا ہوں کیوں ایسا ہوا. میں جو آہستہ آہستہ اٹھا، میں بستر سے آہستہ سے نکلا، میں نے چپل آہستہ سے پہنی، میں نے کپڑا چادر آہستہ سے پہنی، دروازہ آہستہ سے کھولا. عائشہ اس لیے نہیں کہ تم سے چھپ کر میں نکلا تھا، بلکہ یہ ساری چیزیں آہستہ سے اس لیے کی کہ میں یہ سمجھا کہ آپ سو رہی ہے اور میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ نیند میں خلل نہ آئے میری بیوی کو، میں آہستہ آہستہ یہ کام کروں. اور اے مسلمان، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جب تو کسی گلی سے گزرے، جب تو اپنے گھر میں پہنچے یا تو اپنے گھر میں ہو تو تو اتنے زور زور سے کام کرے کہ محلے والے اور گلی والے اور تیرا پڑوسی جاگ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوگا؟ ذرا یہ بھی سوچ، تیرا پڑوسی تیرے سے پریشان ہو، رات کو تو اسے سونے نہ دے، تیرے گلی والے تیرے محلے والے تجھ سے ناراض ہو کہ تو اسے سونے نہ دے، تیرا نیکسٹ ڈور نیبر تجھ سے ناراض ہو کہ رات کو شور بچاتا ہے. یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی زوجہ محترمہ کو نیند میں خلل نہ آئے اس لیے سب کچھ آہستہ کر رہے ہیں، اور تو ہے کہ سارے محلے والے کو مسلمانوں غیر مسلموں سے تکلیف دیتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے مواخذات سے یہ انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اتنے ہمارے نوجوانوں کو دیکھی. وہ پریسٹ آیا تھا میرے پاس، یہ اسٹریٹ ہے،
وہاں چرچ ہے، وہ آیا تھا میرے پاس اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، جو نام لے کر کہنے لگا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کی مسجد کے آنے والے ہیں یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، پر ہے تو مسلمان نا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کا واسطہ دے کر ان بچوں سے کہے آپ مسلمان ہیں، ان کو کچھ سمجھائیں، اس لیے کہ رات 1-1 بجے فل بلاسٹ کے ساتھ میوزک بجاتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہے، بلکہ ہمارے چرچوں کے گرجا گھروں کے ونڈے بھی ہلتے لگتے ہیں، اس قدر فل بلاس کے ساتھ رات 1:30 بجے 1:45 بجے مسلمان بچے ہیں۔ اور یہاں ہم اللہ کے پیغمبر اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے نبی ہیں اور فخر سے کہتے ہیں اور فخر ہونا چاہیے، تو پھر یقینی طور پر ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں اتباع بھی تو کرنی چاہیے۔ کہ اس لیے میں نے سارا کام آہستہ کیا، آپ سے چھپانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس لیے میں نے کہا، میرے خیال میں یہ تھا کہ آپ سو گئی ہوں گی اور آپ کی نیند میں خواہ کلک آئے گا، اس لیے میں نے سارا کام آہستہ سے کیا۔ اور اچانک ہوا، آپ نے مجھے پہلے بتا دینا تھا کہ عائشہ میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلا جاؤں گا، یا آپ رات جب آئے تھے تو تب کہہ دینا تھا کہ آدھی رات میں نے قبرستان جانا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں بھی کپڑا اتار کر سونے کے لیے آ گیا تھا، بستر میں لیٹ گیا تھا، تب جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے میرے پاس بھیجا، جب میں سونے کے قریب ہو گیا تھا۔ مجھے کیا کہتا ہے بیفور ہینڈ پتا نہیں تھا، میں تو اپنے وقت پر اپنے معمول کے مطابق بستر میں لیٹنے کے لیے آ چکا تھا، کپڑے اتار چکا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات میں، تمام بیویوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بیوی ہے کہ جن کے بسترے میں، جن کے لحاف میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تھی۔ کسی اور بیوی کے یہاں یہ بات نہیں تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے اور لحاف میں ہوتے تو وحی آ جاتی تھی۔ یہ ان کا اتنی شان تھی، ان کے بستروں کی یہ شان تھی کہ جب حضرت عائشہ کے بستر میں بھی ہوتے تو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لاسٹ 13 ڈیز بہت بیمار رہے، سر میں شدید درد تھا، آگے پیچھے کہیں نہیں جا سکتے تھے، لیکن ہر روز ایک گھر سے دوسرے، ہر روز ایک گھر سے دوسرے، ہر روز ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہوتا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام روز یہ پوچھتے کل کس کی یہاں رہنا ہے، اب کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ اب روز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھے تو ساری بیوی پاک جمع ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھ رہے ہیں، وہ اس خاص مقصد کے لیے پوچھ رہے ہیں، وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے گھر میں کب جانا ہے۔ اس لیے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئی اور آ کر سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ بیماری کے دن ہم اپنی طرف سے حضرت عائشہ کے لیے فری کرتے ہیں، آپ کو فری کرتے ہیں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں۔ 13 دن اور اخیر میں وہی آنی ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس بستر میں میں ہوتا ہوں وہ صرف عائشہ کا بستر ہے جس میں وحی آنی ہے، لہٰذا ان 13 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے بسترے میں رہوں، تاکہ بیماری کے دن تو بسترے میں گزارنا ہے تو بسترے میں بھی رہوں اور اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بستر عائشہ کا ہو، اس لیے حضرت عائشہ کا بار بار پوچھا کرتے تھے۔ کہا میں اندر ابھی لیٹا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 15ویں شعبان ہے، 15 نائٹ آف دی شعبان آج ہے، اور ایک بات بتا دوں، زمین والوں کے لیے 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کی، زمین والے مسلمانوں کی عید ہے، آسمان والوں کی 2 عیدیں ہیں۔
آسمان میں بھی 2 راتوں میں عید منائی جاتی ہے. ہم 2 دن میں عید مناتے ہیں, آسمان میں 2 راتوں میں عید منائی جاتی ہے. ایک شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے, یہ آسمان والے فرشتوں کی عید کی رات ہے, اور دوسری 15 شعبان المعظم, یہ بھی آسمان والے فرشتوں کی عید کی رات ہے. تو کہا یا رسول اللہ 15ویں شعبان ہے, اور اس رات میں مغرب کے بعد سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں. مغرب کے بعد سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی ساری رات بندوں سے یہ سوال کرتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں روزی دوں, ہے کوئی مجھ سے پیسے مانگنے والا میں پیسے دوں, ہیلتھ, ویلتھ, مغفرت, توبہ, استغفار, بلکہ یہ ہے کہ جو ہے کوئی مجھ سے کسی بھی چیز کا سوال کرنے والا تو میں اس سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی آسمان پر آ کر اللہ ساری رات یہ آفر مارتے ہیں مسلمانوں سے, اس لیے آج کی رات تو عبادت کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ. اور یا رسول اللہ پتہ ہے آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی کتنے آدمیوں کو جہنم سے فری کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا بتاؤ کتنے آدمی؟ تو کہا قبیلہ عرب میں سب سے مشہور قبیلہ بنو کلب کا ہے, کہ جس کے پاس بھیڑ, شیپ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ, بکریاں بہت زیادہ, شیپ بہت زیادہ, اور سارے عرب کے جتنے قبیلے تھے اس قبیلے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکری کا ریوڑ ہے وہ قبیلہ بنو کلب ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس بالوں کی بقدر آج کی رات جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیتے ہیں. لٹرلی امپاسبل, یعنی یہ بات امپاسبل ہے کہ انسان معلوم کر سکے کہ بکریوں کے ان کے بکریاں کتنی ہیں اور ان کے بدن پر بال کتنے ہیں. یہ بات لٹرلی امپاسبل ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح ان کے بدن کے بال نہیں گنے جا سکتے, اسی طرح آج کی رات اللہ کتنے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنے کے فیصلے کرتے ہیں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا. آج اللہ کی رحمت کا دریا بڑے جوش میں ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا یا رسول اللہ اتنی بڑی رات لیلۃ البرات, اس کا نام برات کے معنی ہے نجات والی رات, لیلۃ المغفرہ اس کے معنی ہے مغفرت کی رات, لیلۃ الشفاعت اس کے معنی سفارش اور شفاعت کی رات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ہے تو اٹھیے, اور اٹھنے کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے امتیوں کی مغفرت مانگیے, صرف زندہ کے لیے نہیں یا رسول اللہ مردوں کے لیے بھی آپ نے مانگنی ہے. اے عائشہ جب حضرت جبرائیل آ کر مجھے یہ بتا کے گئے تو میں قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے گیا. تم نے دیکھا میں قبرستان گیا ہوں, وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا زندوں کے لیے بھی مانگیے مردوں کے لیے بھی مانگیے, تو زندہ کے لیے مردوں کے لیے بھی مانگنے کے لیے میں گیا. آ گئے, آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر السلام پھر تھوڑی دیر لیٹے, کپڑے اتارے, چپل اتاری, چادر مبارک اتاری, پھر اللہ کے پیغمبر السلام تھوڑی دیر لیٹ گئے, لیکن نیند نہیں آ گئی. فرمایا عائشہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آج کی رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے اگر مجھے اجازت ہو. آپ مجھے یہ نہ کہیں نہیں میرے ساتھ لیٹے رہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو عائشہ میں آج کی رات اللہ کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ضرور بھی ضرور آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جائیں, آپ کو کون روک سکتا ہے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کپڑے پہن کر چادر پہن کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے, اور لمبا قیام کیا, لمبا رکوع کیا, اور لمبا سجدہ کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اتنا لمبا سجدہ کیا
اتنی دیر تک سجدے میں سر رکھا. حضرت عائشہ فرماتی میں تو دیکھ رہی تھی اتنا لمبا سجدہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا حضرت محمد الرسول اللہ کا. جب سجدے میں گئے اللہ کے پیغمبر السلام اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو اما عائشہ فرماتی ہے میں یہ سمجھی، میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے اور ان کا انتقال ہو گیا. اٹھتے جو نہیں. اتنا لمبا سجدہ اس سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں. اب میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے ایسا نہ ہو کہ سجدے میں سر رکھا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد آہستہ آہستہ قریب گئی اور میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو میں نے دیکھا پاؤں گرم ہے. تو مجھے اتنا تو اطمینان ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زندہ ہے، اس لیے کہ روح نکل جانے والے کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ کے پیغمبر السلام کے پاؤں کی گرمی مجھے محسوس ہوئی. مجھے خونوں کا دوران، خونوں کا چلنا مجھے محسوس ہوا کہ خون دوڑ رہا ہے. اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر السلام زندہ ہے. پھر میں نے کہا اتنی دیر سجدے میں ہے، زندہ بھی ہے تو کیا کر رہے ہیں، کہیں سو تو نہیں گئے. چنانچہ میں نے کان آگے کیا. جب میں نے کان آگے کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھ رہے تھے، اللہ سے ایک دعا مانگ رہے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت اللهم کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہیں. اور اس طرح صبح کے وقت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. یہ ہے وہ واقعہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نصف شعبان المعظم کی رات میں پیش آیا. دوستو اس پوری حدیث سے بہت سارے مسائل ہم کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ یہ رات اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت مانگنے کی رات ہے. اس واسطے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا، مغفرت کا دریا بلکہ سمندر میں جوش اٹھتا ہے. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو بندہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے آج کی رات میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح ہم نے صرف زندوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جس طرح ہم نے زندوں کے لیے مانگنا ہے، اسی طرح اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مردوں کے لیے بھی ہم نے مانگنا ہے. تو جہاں زندوں کا آج کی رات اللہ سے سوال کرنا ہے، وہاں اپنے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگنا ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہو سکے تو رات کے کسی حصے میں آسانی ہو اور ممکن ہو تو رات کے کسی حصے میں قبرستان بھی جانا ہے. جانا فرض نہیں ہے. اگر فرض ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے. اسلام کا ایک حکم ہوتا. یہاں اللہ کے پیغمبر السلام قبرستان تشریف لے گئے تھے، لہذا آج بھی ہم قبرستان جائیں اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے. ہم اللہ کے پیغمبر السلام کی صرف اتباع میں جاتے ہیں کہ میرے آقا گئے تھے میں بھی جاتا ہوں، لہذا اس جانے پر اسے انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے سنت کا ثواب ملے گا. اور چوتھی بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ پھر اس رات کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرنا چاہیے. اور عبادت میں سب سے بہترین طریقہ عبادت کا وہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت ہم کو دی ہے. جمعہ میں مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ جمعہ میں اور بھی سنیں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی، اور ہم کو بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نماز دی گئی، ایسی نماز پچھلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی جو نماز اللہ نے ہم کو دی ہے. اور جو نماز ہم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی دوسری مخلوقوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے. میں اس کو دو باتوں میں بیان کرتا ہوں. دیکھو، اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو کھڑی ہے، کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جو جھکی ہوئی ہے اور جھکی ہونے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. اور اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو گری ہوئی ہے، گویا سجدے میں ہے اور وہ سجدے میں اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو بیٹھی ہوئی، جمی ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. پہاڑ دیکھو،
اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، درخت دیکھو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، دوسرے جانور دیکھو، بیل دیکھ لو، بھینس دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، بکریاں دیکھ لو، یہ جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور سانپ وغیرہ دیکھو زمین کے ساتھ رینگ رہے ہیں، سجدے میں گویا ان کا سر پڑا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کی مختلف مخلوقات کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ نماز پر غور کریں تو نماز میں کھڑا بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں بیٹھنا بھی ہے۔ اب کوئی شخص نماز کی عبادت ادا کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دوسری جتنی مخلوقات عبادت کرتی ہے، اس ایک نماز کے عبادت کرنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ ساری مخلوق کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کھڑے ہونے والے کا ثواب بھی مل گیا، رکوع والے کا بھی مل گیا، سجدے والے کا بھی مل گیا، اور بیٹھنے والے کا بھی مل گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا معراج میں، تو دیکھا کچھ فرشتے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ سجدے میں سر رکھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے سر کبھی اٹھایا نہیں۔ جب سے یہ پیدا کیے گئے رکوع میں ہے، رکوع سے سر اٹھایا نہیں۔ جب سے انہیں پیدا کیا کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور جب سے انہیں پیدا کیا بیٹھا دیا ہے عبادت کر رہے ہیں۔ اور آگے یہ کہا کہ جو شخص نماز پڑھے گا تو ان سب جتنے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس ایک نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے۔ تو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز والی ہے۔ اور دیکھیے نا نماز میں سب ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، ایک آدمی بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، ایک آدمی الحمدللہ 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 بیٹھا تسبیح پڑھ رہا، ایک تسبیح کر رہا، ایک تحمید کر رہا ہے، اور ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کر رہا، ایک آدمی پڑھ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ایک آدمی کونے میں پڑھ رہا قرآن مجید لیے ہوئے ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب انڈیویجول عبادتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن جب آپ نماز پر غور کریں گے تو نماز وہ عبادت ہے اس میں سب کچھ آ گیا، اس کے اندر قرآن بھی آ گیا، اس کے اندر تسبیح بھی آ گئی، اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی، اس کے اندر درود پاک بھی آ گیا، اس کے اندر دعا بھی آ گئی، اس کے اندر شہادت بھی آ گئی، اس کے اندر اور بہت کچھ آ گیا جو الگ الگ عبادتوں میں نہیں ہوتا۔ تو در حقیقت نماز مجموعہ عبادات ہے، لہذا اگر کسی شخص کو اللہ نے توفیق دی ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کتنی پڑھے جتنی مرضی ہے پڑھ لے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، اپنے لیے پڑھے، مرحومین کے لیے پڑھے، نفلوں کا اعتبار سے جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے نمازیں پڑھے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد جی اکتا رہا ہے، تھک گیا ہے، تو بیٹھ کر اور عبادت میں مصروف ہو جائے، بیٹھ کر عبادت کرنے میں تھک گیا ہے تو لیٹ جائے اور لیٹ کر عبادت کرے، اور لیٹ کر بھی اگر تھک گیا ہے تو پھر سو جائے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، میں نے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس سونے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر قبول کرے۔ اس لیے آج کی رات دعاؤں میں، نمازوں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ رات میرے ٹھیلے لگانے والی رات نہیں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں تو الحمدللہ رات ہی چھوٹی ہوتی ہے ان دنوں میں، لیکن چلے جائیں نا ہندوستان پاکستان میں تو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیان سن کر لوگ قبرستان جاتے ہیں، پھر آنے کے بعد منجی ڈھا کے نا ساری رات گپوں میں گزار دیتے ہیں کہ جی سحری کھا کے سونا ہے، فجر کا بھی کوئی تذکرہ نہیں، سحری کھا کے ہم سوئیں گے۔ تو سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد اٹھے منجیتے سو گئے یا اندر جا کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ اور دوستو یہ رات تو مقدر بدلنے کی رات ہے۔ اور ایک اور بات سنا دو، اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کس شخص کو اگلے سال کتنا رزق ملے گا، کتنی روزی ملے گی، اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس آدمی نے اگلے سال کیا کیا عمل کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے،
برا کام کرنا ہے تو جو ہم نے پورا سال کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات اس اعمال کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، پھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں اس نے کیا کھانا ہے اور کتنی روزی حاصل کرنی ہے، پھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کس شخص کا انتقال ہونے والا ہے۔ کیا معلوم آج رات اللہ کے لوح محفوظ سے لکھ کر فرشتوں کو دے دیا گیا ہو کہ اب یہ اس انسان نے اگلے سال مر جانا ہے؟ کیا معلوم ہمارا نام اور آپ کا نام اس میں ہو؟ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اور اگر آج کی رات ہمارا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے کہ اگلے سال نہیں رہے گا، تو کس کو معلوم ہے؟ لہذا یہ آخری موقع ہے نا، وقت ہے، محل ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں۔ اور جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے تو ابھی زندگی بہت دیکھنی ہے، کہو انشاءاللہ الحمدللہ۔ اب انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، روزی کے حوالے سے مانگنا ہے اللہ سے، امتحان کی کامیابی کے حوالے سے مانگنا ہے، جاب کے حوالے سے مانگنا ہے، اچھی لائف، بیٹر لائف کے حوالے سے مانگنا ہے، اپنی عزت اور جو ہے دین ایمان کی سلامتی کے حوالے سے مانگنا ہے۔ ابھی تو ان کے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کے خیر کے بہت سارے فیصلے کروانے ہیں۔ لہذا دوستو یہ فیصلے کروانے کی اور یہ تقدیر بدلوانے کی رات ہے آج کی رات۔ آسمان میں اس رات کا نام لیلۃ التقدیر والتقسیم بھی ہے، اسی لیے آج کی رات کو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں لیلۃ التقدیر والتقسیم، کہ تقدیر کی اور تقسیم رزق کی رات ہے۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں آج کی رات ہم نے مانگنی ہے اللہ رب العزت سے۔ لہذا دل میں فیصلے کریں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر جا کر سو جائیں گے، اور اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو دل میں فیصلے کریں کہ آج کی رات ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوستو کسی کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، تو ہمارے خالد صاحب پوچھ رہے تھے قبرستان بھی جانا ہے مولوی صاحب؟ میں تو نہیں جانا، یعنی جانا ہے واپس آن واسطے، پرماننٹلی نہیں جانا۔ آج کی رات میرا کوئی پروگرام پرماننٹلی جانے کا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب قبرستان جانا ہے؟ تو اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے تو ضرور جاؤں گا، لیکن ان کا مطلب یہ تسی اتھے چلے جانا ہے، ابھی نہیں۔ ابھی تو آج کی رات میں بھی اپنی زندگی مانگوں گا اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ، سارے بدن اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اللہ لمبی زندگی نصیب کرے۔ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی دعا کریں۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھائیں گے۔ ابھی تو کتنی بار اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو جانے کی تمنا ہے۔ ابھی تو بہت اچھے اچھے ارادے ہیں دل میں، تو نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم کو لمبی زندگی بھی دے۔ پھر جس انسان کے سامنے جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں آج وہ اللہ کے سامنے رکھے، اور یہ سمجھ لے ذہن میں کہ آج میں اگر ساری دو جہاں کی دولت بھی مانگ لوں گا نا تو اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ دو جہاں کی دولت بھی میرے قدموں میں رکھ دے تو یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مانگنے کے بعد ہم لوگ تھوڑا مانگنے کے بعد یہ سوچے کہ ختم ہو جائے گا، اللہ نہیں دیں گے۔ ایک دوست سے میں نے کہا، ایک دفعہ مکہ شریف کی بات ہے، 5 منٹ دعا مانگ رہا تھا، 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے، پھر 1-2 تسبیح رولے، پھر دعا مانگے، پھر 5 منٹ کے بعد پھر دوستی ہو گئی میری، عرب تھا تو دوستی ہو گئی، شام کے تھے تو ایسے بات چیت ہوتی۔ میں نے کہا یہ تم 5 منٹ تسبیح پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، اس کے یہ کیا ہے؟ میں سمجھا اتنا پڑھ کے کسی کے لیے مغفرت کی دعا، تو میں نے بھی اسے کہنا تھا یار ایک باری یہ تو پڑھ کے نا میرے لیے بھی دعا کر لے۔ تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو، 1 تسبیح 2 تسبیح پڑھی پھر دعا کرتے ہو؟ میں نے کہا کسی کو بخشتے ہو؟ تو کہا نہیں تو میں نے کہا یہ 5-5 منٹ کے بعد جو تم دعا کرتے ہو کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مانگو تو شاید دے نہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے مانگتا ہوں۔ یقین کرو اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں ایک دفعہ بہت کچھ مانگ لوں گا تو شاید دیں گے نہیں۔ میں نے کہا وہ اللہ ہے، ایسے میں نے کہا وہ اللہ ہے،
تو کہتے ہاں مجھے پتا ہے وہ اللہ ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں ایک باری مانگوں گا تو کہیں گے سب کچھ تو مانگ رہا، تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے مانگتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا مانگتا ہوں، پھر میرے ہاتھ میں یہ جو تسبیح ہے نا اللہ کے 99 نام، یہ بات اس نے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہے، میں ایک نام کو پوری تسبیح پڑھتا ہوں، پھر اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتا ہوں، پھر دوسرا نام پڑھتا ہوں یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پوری تسبیح پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں، پھر کہتا ہوں یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر اللہ سے اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا دن و رات میں کم از کم 100 مرتبہ میں اللہ سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ اندازہ لگائے کہ اس نے 100 اللہ کے ناموں کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ۔ پہلے تو بتا نہیں رہے تھے، کہتے ہیں میں بس ڈرتا ہوں۔ پھر جب بہت دوستی ہو گئی، پھر جب میں نے ایسے کوریدا، پھر اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کو، پر میرا یہ معمول ہے کہ میں اس طرح ناموں کا واسطہ دے کر ہر نام کے واسطے کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے، پھر انہوں نے یہ مجھے سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے آج یاد آ گئے بہت دنوں کے بعد، یہ میں بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے 87 یا 88 کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جب اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ وہ کون سا نام ہے معلوم نہیں، اللہ نے اپنے نام کے اندر چھپایا ہوا ہے، وہ معلوم نہیں کہ وہ کون سا نام ہے۔ بزرگوں نے بتایا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن معلوم نہیں تعین کے ساتھ وہ نام کون ہے۔ تو لہٰذا میں اللہ کے ہر نام کو مانگتا ہوں اور ہر نام کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، کوئی ایک تو نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ لہٰذا ایک آپ کو وظیفہ مل گیا، میں آج کی رات کی برکت سے وہ بزرگ یاد آئے تو ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ لوگوں کے پاس بھی یہ موقع ہے، زندگی میں کبھی بھی کوئی اس طرح کی پریشانی آئے، کبھی اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے تو 100 پڑھتے تھے، اگر 100 کی فرصت نہیں 3 ہی پڑھ لی، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، دعا کر لیں، پھر یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان، پھر دعا کر لیں، پھر یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ یہ تو آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے، جتنا گڈ، اتنا میٹھا والی بات ہے کہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اس وقت کو دے کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کا، اسماء الحسنی کا جو ہے واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقین کیجئے ویسے ہی وہ ذات غنی ہے، بغیر اسماء الحسنی کے واسطے سے بھی مانگے اسے بھی دیتے ہیں، اور جب اسماء الحسنی کے واسطے سے جب اس کو پکارا جائے اور بالخصوص اس میں اسم اعظم کے حوالے سے اس سے مانگا جائے، پھر ناممکن ہے کہ وہ ہماری جولی کو خالی کرے، واپس بھیج دے اور ہماری دعا کو رد کر دے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دامن اور جولی کو ضرور بھرتے ہیں اور دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کو اس عمل کو بھی آزما کے دیکھیں۔ آج کی رات اپنے اپنے متعدد گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، کسی نے ہر ایک کو پیار محبت کے ساتھ، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ننھے منے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، انہیں تھوڑی عبادت میں لگائیں، اور ان سے بھی جب دعا کرائیں تو ان سے بھی آمین کہلوائیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آمین معصوم بچوں کی آمین کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لے۔ کیا معلوم، چھٹیاں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص کو عذاب ہو رہا قبر میں، آدمی تھا قبر میں، آگ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمایا بڑا گنہگار تھا، اس نے مجھے بہت ستایا، میری نافرمانی کی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، میں آگ تھوڑی تو کر دوں گا، عذاب کم کر دوں گا، بالکل معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے روئے، اللہ سے پھر کہا اللہ کم ہی کر دے، چلے گئے۔ جب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا اس شخص کے اوپر کیفیت ہی بدل گئی، قبر میں ہوا شخص بہت مزے میں ہے، آرام میں، بڑے اطمینان میں۔ پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک یہ وہی ہے نا کہ جس کے بارے میں نے معافی مانگی تھی اور آپ نے کہا معاف نہیں کروں گا، کم کر دوں گا، اور آج آپ نے اسے معاف کر دیا، کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ سنو بات یہ ہے کہ یہ جب مر رہا تھا تو ایک بیٹا یا بیٹی اس کی اپنی بیوی کو امید کے ساتھ تھی، اپنی بیوی کو امید کے ساتھ، حمل کے ساتھ چھوڑ کر مر گیا۔
اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ ہوا، لڑکا پیدا ہوا، 4 سال گزر گئے، اس کی اماں اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گئی، امام صاحب سے کہنے لگی یتیم بچہ ہے، اس کا ابا کوئی نہیں، اس کو ذرا دھیان سے پڑھانا، اس کو قرآن پڑھانا ہے۔ تو استاد جی نے اس بچے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چھوٹے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لو۔ اللہ پاک کیا ہوا؟ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لی ایک دم۔ ایسا کیا ہو گیا؟ کسی نے دعا کوئی خاص نہیں کی، وہ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہا ہاں، کہا پھر اس کی وجہ سے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا، کہا ہاں اس لیے کہ اس کا معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں رحمان الرحیم ہو کر اس کے باپ کو بتا دوں، مجھے شرم آتی ہے کہ بچہ تو مجھے رحمان الرحیم پکارے پیاری زبان سے اور میں اس کے ابا کو عذاب میں مبتلا کروں۔ اس بچے کے رحمان الرحیم کہنے کی برکت سے میں نے اس کے ابا سے عذاب قبر اٹھایا۔ یہ بچے مجھے اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مدذل العالی یاد آئے، ابھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں، آپ حضرات ان کی زیارت کریں گے۔ تو انہوں نے یہ سنایا کہ اسی بچوں کے حوالے سے، ایک بچہ تھا حضرت کے سامنے ایسا بیٹھا ہوا تھا، تو ساری دنیا بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے شیخ الحدیث کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد، ہم ان کے سامنے گئے، سب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو حضرت کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا بچہ، تو کہنے لگے حضرت بچہ سے تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ بچہ کہنے لگا حضرت میرے لیے بھی کرنا، کہا تم بھی میرے لیے کرنا، تو سب ہنس پڑے۔ فرمایا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں اس بچے سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے دعا کرے مغفرت کی۔ اور پھر حضرت نے سنایا ایک واقعہ کہ تمہیں نہیں معلوم، تم مذاق سمجھے ہو، پر تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچوں کی دعاؤں کو کس قدر جلدی سنتے ہیں۔ فرمایا جس طرح ولیوں کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس طرح ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں۔ مجھے بتائیں نا کتنے سینکڑوں آدمی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے انصاف سچی سچی کہنا کہ کتنے وہ لوگ ہیں جب ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بیٹھاتے ہیں کہ بچوں بیٹھ جاؤ دعا کرو۔ ہم بڑوں کو ضرور بیٹھائیں گے، ہم پاکستان فون کریں گے، ہم مدرسے میں جو ہے بکریاں دے دیں گے، لیکن اپنے چھوٹے معصوم بچوں کہتے ہیں تو ہے ہی معصوم ہے، تو ہے دیوانے چلے، ان کے پاس کیا دعا کرانی ہے۔ نہ بات دوستو، یہ آپ کے نزدیک چلنے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ معصوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معصوموں کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ مجھے ان کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرو۔ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، ابھی جو پچھلے دنوں مولانا آئے ہوئے تھے، جو یہاں ہماری مسجد سے چندہ کر کے گئے، انہی کا واقعہ ہے، مولانا کبیر الدین صاحب کا۔ حضرت کے پاس ہماچل پردیش سے پتہ نہیں کتنے ہزار میل چل کے حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے یہاں پانی نکلوانا ہے، اور پانی 1000 فٹ کے بھی نیچے ہے، اور کبھی کبھی بعض جگہوں پر 3-3 ہزار فٹ پانی نیچے آتا ہے، تو ابھی اس کے لیے بلایا ہے، جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا خرچہ ہے، لہذا حضرت اتنی دور سے کام شروع کرانے سے پہلے میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں، اگلے ہفتے شروع کرانا ہے، دعا کر دیجئے، اللہ جو ہے وہ 1000 فٹ پر پانی دے دے، 1500 پر اللہ پانی دلوا دے۔ تو حضرت بہت غصے ہو گئے، کہا اتنی ہزاروں میل سفر کر کے میرے پاس دعا کے لیے آئے ہو، کیا تمہارے مدرسے میں بچے نہیں ہیں؟ تم ایک مدرسے کے محتمم ہو، تو تم نے اپنے بچے کے مدرسوں کے بچوں سے کیوں نہیں دعا کرائی؟ جاؤ واپس اور ان کے پاس دعا کرانا۔ حضرت نے دل میں کر دی ہوگی، لیکن کہا جاؤ اور جا کر ان کے پاس دعا کرا۔ چنانچہ وہ گئے، اب حکم تھا حضرت کا، گئے بچوں کو جمع کیا، جہاں کنواں کھدوانا تھا وہاں بچوں کو جمع کیا، کچھ پڑھوایا، اور پڑھوانے کے بعد دعا کرائی۔ تو جس علاقے میں 3-3 ہزار فٹ نیچے جا کے پانی آتا ہے، وہاں 500 فٹ بھی گہرائی میں نہ گئے تھے کہ سب جگہوں سے زیادہ پانی اور سب جگہوں سے زیادہ صاف پانی نکلا۔ ان کا بیان ہے کہ حیران ہے دنیا کہ اتنا صاف پانی اور اتنا میٹھا پانی اور اتنا زیادہ مقدار میں پانی اتنی جگہ سے نہیں آتا۔ جنگیر
اتنا صاف پانی نہیں آتا جتنا اس بچوں کی دعا کی برکت سے اللہ نے پانی دیا۔ اس لیے میں بچوں کو بھی آج کی رات لگائیں، اور آج کی رات کی کوئی خصوصیت نہیں، جب کوئی اس طرح کی پریشانیاں ہوں تو اس طرح کی پریشانیوں میں بچوں سے بھی دعا کرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری آج کی رات کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ پورے دور و دراز سے، ہماری مسجد سے اور دنیا بھر سے لوگوں نے آپ کو بھی ٹیکس کیے ہوں گے، ہمیں بھی ٹیکس کیے ہیں، معافیاں مانگی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے متوقع ہیں جنہوں نے درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، جن کے لیے بغیر درخواست کے دعا کرنا ہمارا حق بنتا تھا، اے اللہ ہماری ہر دعا میں انہیں شامل فرما، اور بالخصوص آج کی رات میں تنہائیوں میں جتنی ہم دعا کریں اللہ ان سب کو شامل فرما۔ پروردگار عالم، یہ مغفرت والی رات، یہ سفارش اور شفاعت والی رات، یہ رحمت والی رات، اللہ یہ نجات اور برات والی رات تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اللہ آج کی رات تیرے نیک بندے، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں شب برات ہے تیرے نیک بندے دعائیں کریں گے اور تجھ سے نیکی اور خیر اور بھلائی کی لین سے بہت کچھ طلب کریں گے۔ اے اللہ آپ ان لوگوں کو جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں خیر بھلائی کی لین سے، اے اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اور اللہ آج تک تیرے جتنے نیک بندے جو اس دنیا سے جا چکے، تیرے حبیب و محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت، صحابیات کی جماعت، اور تیرے تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ کی جماعت نے آج کی رات میں جو کچھ تجھ سے مانگا، اور اللہ اور آپ نے بھلائی کی لین سے انہیں جو کچھ دیا، اے اللہ ہم سب کچھ وہ چاہتے ہیں، ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرما۔ اللہ دنیا کی لین سے، عقبہ کی لین سے، برزخ کی زندگی کی لین سے، اے اللہ ابھی کی زندگی اور ماں باپ کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ مانگا، اللہ ہم سب کچھ وہ مانگتے ہیں، ہم سب کو سب کچھ عطا فرما۔ اور اللہ جن جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں تو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا، اللہ ہمیں اپنے دنیا کے نفع کا نہیں پتا، آخرت کے نفع کا نہیں پتا، دنیا کے نقصان اور آخرت کے نقصان کا نہیں پتا، لیکن اللہ جن لوگوں کو پتا ہے انہوں نے نفع اور نقصان مانگا ہے اللہ نفع سے، اے اللہ نفع سے تو نے انہیں فائدہ پہنچایا اور نقصان سے تو نے انہیں بچایا ہے، اے اللہ ہم وہی نفع بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو وہ نفع عطا فرما، اور ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام نقصانات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، والدین میں سے ہوں، اعزاء اقارب میں سے ہوں، بھائی بہنوں میں سے ہوں، خالہ ماموں میں سے ہوں، تایا چاچوں میں سے ہوں، اللہ اعزاء اقارب میں سے ہوں، دور و دراز کے ہوں، دوست احباب میں سے ہوں، متعلقین متوسلین میں سے ہوں، اللہ جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہوں، اللہ دنیا کے جس خطے میں ہوں، اللہ ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ اگر وہ تیری پکڑ میں ہے، تیرے عذاب میں ہے، تو اللہ آج کی مقدس رات کا واسطہ دے کر آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان سے اپنا غضب اٹھا لے، اللہ اپنی گرف سے انہیں چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ ان پر آگ کا، سانپ کا، بچھوؤں کا، اللہ جو عذاب مسلط ہوا ہے، اللہ اس عذاب کو ان سے اٹھا لیجیے، اور اللہ انہیں بھی راحت نصیب فرما دیجیے، اللہ انہیں بھی اپنی سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے، اور اللہ انہیں بھی جنت کے بلند درجے عطا فرما دیجیے، اور اللہ جو لوگ راحت میں ہیں، اللہ جو لوگ نعمت میں ہیں، اللہ جو لوگ رحمت میں ہیں، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند سے بلند تر فرمائیے، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، بالخصوص ہمارے مسجد کے جتنے نمازی اور نمازیوں کے جتنے رشتہ دار، اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما، اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال زال پر رحم فرما، اللہ ان کا خون اتنا سستا ہو گیا، اللہ اگر راستے میں کتے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک بلی مر جائے، اللہ اس کا بھی کوئی پرسان حال ہے،
لیکن مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ ان کا کوئی، ان کے خون کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اللہ اتنا سستا خون مسلمانوں کا. اللہ تیرے یہ غضب کی نشانی ہے، اللہ یہ تیرے غصے کی نشانی ہے کہ آج مسلمانوں کا خون کتے اور بلی کے خون سے زیادہ ارزاں اور ذلیل ہو گیا ہے. اللہ کب تک یہ غصہ اور اللہ کب تک آپ کا یہ غضب رہے گا؟ اللہ ہم جیسے بھی صحیح پر ہیں تو تیرے حبیب کے. اللہ ہم تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تیرا نام لینے والے ہیں. اللہ ہم کتنے گنہگار کیوں نہ صحیح اللہ، لیکن ہیں آپ سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کے نبی سے نسبت رکھتے ہیں. اللہ آپ کے محبوبوں کی امت کہلانے والے اور دوست کہلانے والے ہیں. اللہ ان کی لاج رکھ کر اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ ذلت کے دن ختم فرما. اللہ بہت ہو گئی، صومالیہ سے لے کر اللہ افغانستان تک، اللہ کشمیر سے لے کر فلپائن تک اللہ مار ہی مار کھا رہے ہیں. فلسطین میں اور عراق میں اللہ دنیا بھر میں مار ہی مار کھا رہے ہیں. اور اللہ اور دشمن ہے یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہے تمہارا کوئی خدا تو اسے لے آؤ میدان میں جو تمہیں بچا لے. اللہ یقیناً آپ ہم سے روٹھے ہوئے ضرور ہیں لیکن ہے نا آپ کا وجود تو ہے. اللہ قدرت والے اللہ ہے. اللہ ہمارے عملوں کو نہ دے، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اور اللہ اپنے حبیب کا واسطہ اللہ اس امت کو دوبارہ عزت دینے کے فیصلے فرما. اللہ اس امت کو دوبارہ عزت دینے کے فیصلے فرما. اللہ اس امت کو امت پناہ نصیب فرما. اللہ اس امت کو دوبارہ امت پنے پر آنا نصیب فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مغربی ممالک میں، اس ویسٹرن ورلڈ میں، اللہ پورے یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں مسلمان جو رہ رہے ہیں، اللہ تو ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اللہ ان کے ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرما. اللہ ہر طرف سے ان کے اعمال اور ان کے اخلاق اور ان کے ایمان اور اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے قوم منتظر ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے انتظار کی گھڑیاں لمبی کر دے اور اللہ ان کی تمام اسکیموں کو ناکام کر دے. اور مسلمانوں سے اللہ اسلام، ایمان، اعمال، اخلاق اللہ ان سے مزید مضبوط سے مضبوط تر ان کا بنا دیجیے. اور اللہ انہیں پکا مومن، پکا مسلم بنائیے. اللہ ان کے دلوں میں اسلام ایمان کی عظمت پیدا فرما دیجیے. اور اللہ یہ مسلمانوں کو جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، روز بروز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر ہمارے ایمان کو دیکھا جا رہا کہ کتنے یہ سن ہو گئے ہیں اور کتنے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان لوگوں کو بھی تو ہدایت عطا فرما. اللہ ان لوگوں کو تو ہدایت دے دے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کے ذلت والے کاموں سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں دہشت گردی ہے، جو بھی کرنے والا ہے پوری دنیا سے اللہ اس دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما. بالخصوص مسلمان ممالک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اللہ اس کو ختم فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمارے چھوٹے موٹے بچے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، اللہ تو ان کو حافظ قرآن بنا. اللہ تو انہیں عالم دین بنا. اللہ دین کا سپاہی، دین کا مبلغ بنا. اللہ انہیں دین پر چلنے والا اور دنیا کو چلانے والا بنا. اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے. اللہ پورے عالم میں اسلام کی اور ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال زار پہ رحم فرما. اے اللہ جہاں کہیں ذلت میں ہے، خاری میں ہے، اللہ ان کی ذلت کو، خاری کو عزت سے بدل دے. اور اللہ جہاں کہیں شکست ہے اللہ ان کی شکست کو فتح سے بدل دے. اللہ جہاں کہیں مظلوم ہے اللہ ان کی مظلومیت کو ختم فرما دیجیے. اللہ جہاں کہیں مجبور اور بے کس ہے
اللہ ان کی بے کسی مجبوریاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال کی روزی دیجئے۔ اے اللہ جو حلال کی روزی کما رہے ہیں اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حرام کی روزی میں مبتلا ہیں عافیت کے ساتھ انہیں اس سے بچا لیجئے، اور اس سے زیادہ مقدار میں اللہ حلال کی روزی ان کے مقدر میں کر دیجئے۔ جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں اللہ انہیں نیک مناسب رشتے عطا فرمائیے۔ اللہ جن کی شادیاں ہو گئے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائیے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے اللہ انہیں ختم فرمائیے۔ پروردگار عالم اس کی جگہ پیار محبت مودت عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ایک بنا دیجئے، ہم سب کو نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اللہ اگلا جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ اس کی رونق بہار دیکھنا نصیب فرما، اللہ اس کی خوب خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس کے ایک ایک لمحے میں تجھے راضی کرنے والا لوگوں میں ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ جو لوگ اس رمضان المبارک کی قدر کرنے والے ہیں ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دیجئے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اللہ اگر ہماری زندگی کا یہ آخری شب برات ہے اور کس کو کیا معلوم کہ کس کا پتہ کٹ چکا ہے، کس کو کیا معلوم کہ لوح محفوظ سے اس کا نام نکال کر حضرت اسرائیل کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ اللہ اگر آج کی رات ہمارا نام مردوں کے فہرست میں چلا گیا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہم نہیں مرنا چاہتے اس حال میں کہ ہم تیرے دشمنوں کے فہرستوں میں ہمارا نام ہو۔ اللہ ہم مرنا نہیں چاہتے اس حال میں کہ تیرے محروم القسمت لوگوں میں ہمارا نام ہو۔ اللہ ہم نہیں مرنا چاہتے اس حال میں کہ ملزموں میں اور مجرموں میں ہمارا نام ہو۔ اللہ مرنے سے پہلے اپنے ولیوں میں ہمارا نام داخل فرما دیجئے۔ اللہ اپنے ساتھ صلح اور دوستی کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے دوستوں میں بنا کر اٹھانا، اللہ ایمان کے ساتھ اٹھانا، اللہ ایمان کے ساتھ اٹھانا، اللہ کلمے کے ساتھ اٹھانا، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اللہ کفر کی موت سے بچانا، اللہ کفر کی موت سے بچانا، اللہ بے توبہ کی موت سے بچانا، اللہ بے توبہ کی موت سے بچانا۔ اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ہمارے سر پہ رہ جائیں اور اس حال میں ہم تجھ سے ملے اللہ اس سے بچانا، کہ یہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تو یہ کہہ دے کہ تو اس لہر میں کیوں ہے، تو مجرموں اور کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جا۔ اللہ اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ مرنے سے پہلے اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دینا، اللہ اپنے ولیوں میں ہمارا حشر فرما دینا۔ اللہ جب موت آئے جہاں آئے اللہ جس وقت آئے اللہ وہ جس دن آئے وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن ہو، جس جگہ پر آئے وہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہو، جس حالت میں آئے وہ بہترین حالت ہو، جس وقت پہ آئے وہ بہترین وقت ہو، اور اللہ ہمارے سر بھی تیرے پاک بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اللہ دل بھی ہمارا تجھ سے لگا ہوا ہو، اور اللہ ہم تیری ذات پر مکمل یقین بھی رکھتے ہوں اور تیری ذات پاک پر مکمل بھروسہ بھی ہو، اور تیری ذات کے فیصلے پر ہمارا دل بالکل مطمئن بھی ہو، اور اللہ ہماری زبان پہ بھی کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اللہ اس حال میں ہمیں موت عطا فرمانا، اللہ موت کی سختی سے بچانا، اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکاوے میں آ جانے سے بچانا، اللہ موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ شیطان نت نئے روپ میں آ کر ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس وقت شیطان کو ہم سے دور رکھنا، اور اللہ جو ملک الموت اور اس کے جو ساتھی اور آسمانوں سے جو دو کلمہ پڑھوانے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے اپنے نیک بندوں کے پاس، اللہ ان فرشتوں کو ہمارے پاس بھی بھیجنا، اور اللہ اس وقت ہماری حال پر رحم فرمانا، اور اللہ ہمیں اچھے ساتھی عطا فرمانا، اللہ وہ لوگ کہ جن کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے مرنے کے وقت ہمارے سرہانے ایسے لوگوں کو بھیج دینا۔ پروردگار عالم اللہ جن لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے کر رہے ہیں اللہ انہیں قرآن مجید کو عافیت کے ساتھ مرتے دم تک ان کے سینے میں محفوظ فرمانا، انہیں قرآن مجید پڑھنے کا شوق و ذوق عطا فرمانا، اور اللہ انہیں قرآن مجید والی زندگی بھی عطا فرمانا۔ اللہ جن کے یہاں آمین کہنے والے ہیں ہر آمین کہنے والے بچے نہیں تو پوتے نواسوں میں اللہ حافظ قرآن اٹھانا، اللہ کل قیامت کے دن ان کی نسلوں میں حافظ قرآن اٹھانا، تاکہ اللہ اس کی برکت سے
قرآن کی برکت سے ان کی مغفرت اور سفارش ہو جائے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی حافظ قرآن اٹھانا۔ اے اللہ ہم میں سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جن کے لیے دعائیں کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اللہ ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ آج کی رات دنیا کے کونے کونے سے اے اللہ تجھے پکارا جائے گا، اور اللہ جس کی پکار کو تو پسند کرتا ہے قبول کرے گا، اللہ اس کی برکت سے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری پکار کو بھی سن لے۔ اللہ ہماری اس اجتماعی دعا کو، اللہ ہماری اس انفرادی دعاؤں کو جو بعد میں مانگی جائے گی، ہر آدمی اور ہر گھروں میں جو دعائیں مانگی جا رہی ہے، اور ہر آدمی جو انڈیویجولی دعائیں مانگے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا، اللہ ان کو شرف قبولیت نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری مسجد کا کام اللہ جو چل رہا تیری توفیق سے چل رہا، تیری عطا سے چل رہا، اے اللہ تیرے کرم سے چل رہا، اللہ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک اسے پہنچانا، اور اللہ ہم سب کے لیے اللہ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنانا، قیامت تک کی صبح کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ اگر ہماری نفس کی شرارت سے، اے اللہ شیطان کی شرارت سے اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی تکبر آ گیا ہو، کوئی ریاکاری آ گئی ہو، اللہ اسے معاف فرما دینا، اللہ اسے معاف فرما دینا، لیکن اللہ اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ اس کے ثواب سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا، اور اللہ بنیادوں سے لے کر، اللہ یہ مسجد خضرا اپنی بنیادوں سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ یہ مسجد قائم ہے، اس کے اندر جتنے کام کرنے والے گزر چکے، کام کرنے والے ہیں، اللہ میں تو ان لوگوں کے لیے بھی مانگ رہا ہوں جو کام کرنے آنے والے ہیں، اللہ میں ان کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، اللہ اس مسجد کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا اس کو ذریعہ فرمانا، ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ فرمانا۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ اس مسجد کی طرف ہے، اے اللہ مرتے دم تک کی صبح کے لیے اس توجہ کو قائم و دائم رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کے مزید توجہ کا اور مزید خیر و برکات کا اللہ اس کو ذریعہ فرمانا، اور اللہ اس توجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظر کرم اور رحم سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اور اللہ جو کچھ دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہ مانگ سکے، اللہ وہ بھی عطا فرمانا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگیں گے وہ سب کچھ عطا فرما، اپنے سچے سچے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری طرف سے ہر سیکنڈ میں اللہ اتنی بار کہ جس کی تعداد تیرے سوا کوئی گن نہ سکتا ہو، اللہ اتنی بار ان پر ایک ایک سیکنڈ میں، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود و سلام نازل فرما، اللہ ان کے صحابہ کرام پر، ان کے صحابیات پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اہل بیت پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اے اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما، اے اللہ ہمیں لسان ذاکر عطا فرما، اے اللہ ہمیں بدن صابر عطا فرما، اے اللہ ہمیں توبۃ نصوح عطا فرما، مرنے سے پہلے کی توبہ عطا فرما، موت کے وقت مغفرت عطا فرما، اور اے اللہ کل قیامت کے دن موت کے بعد آگ سے نجات عطا فرما، اور اے اللہ جنت عطا فرما، دوزخ سے حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ آپ نے دیا اللہ بلا استحقاق دیا، ہم اس کے کب مستحق تھے، اللہ آپ بیوی بچوں سے لے کر ہمارے وجود میں آنکھ کان ناک دل و دماغ اعضاء و جوارح کی سلامتی ایمان قرآن، اللہ جو کچھ دیا یہ آپ نے محض اپنے رحمت سے دیا، اے اللہ ہم ان تمام پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری شکر گزاری قبول فرما، اور ہمیں اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرما، اور اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، اللہ ہمارے دوست احباب کو جو نعمتیں دی ہے اللہ ان نعمتوں پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری شکر گزاری قبول فرما، اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول و مقبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ جن لوگوں کے ذمہ قرض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو لوگ ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہے، روزی روزگار کے لیے پریشان ہے،
اللہ ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت عطا فرما. اللہ جو روزمرہ ڈیلی بیسس پر پریشان حال ہے اپنی زندگی کے گزران کے لیے، اللہ تو ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، کوئی اسباب پیدا فرما کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما. اللہ ہر ایک پریشان حال کی پریشانیاں تو ہی جانتا ہے، اور اللہ تیرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جو ان پریشانیوں کو دور کر سکے، صرف تو ہی تو ہے. اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے ارادے سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہے. اللہ تو ہماری پریشانیوں کے دور کرنے کے ارادے فرما دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا جزاک اللہ.